बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 नवंबर 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक 5 रबीउल सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और बर वक्त रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी इंडिया से सऊदी अरब के लिए एक बहुत अहम अपडेट के अलावा पाकिस्तान इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट्स, आपके सवालात जवाबात, वैल्यू एडेड टैक्स और इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो हमारे साथ बनी रहिएगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। G20 कॉन्फ्रेंस के मौका पर एयर शो की तैयारियां। सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने वर्चुअल G20 कॉन्फ्रेंस के मौका पर एयर शो की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। 21 नवंबर को सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौका पर एयर शो किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल सऊदिया के 3 तैयारे बोइंग 777 और बोइंग 787 और एयरबस A320 एयर शो में हिस्सा लेंगे। इस मौका पर G20 के कायद मुल्क सऊदी अरब के परचम फ़िज़ा में लहराए जाएंगे। कौमी एयरलाइन अल सऊदिया और सऊदी फ़ज़ाइया के हवाबाज एयर शो में हिस्सा लेंगे और अपनी महारत का मुज़ाहरा करेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब ने G20 की सदारत के हवाले से अपना मोटो अल सदूक़ की शक्ल का बनाया है। ये एक तरह का सहरा नशीनों का रवायती रोमाल है। सऊदी कंपनी के माहिरीन ने इसे तैयार किया है। हालात मामूल पर आएंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स पर नज़रसानी होगी। सऊदी अरब के कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाने का फ़ैसला आसान नहीं था। बहरान ख़त्म होगा और इक़्तिसादी हालात मामूल पर आएंगे तो इस पर नज़रसानी की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इत्तलाआत ने सरकारी इदारों की नुमाइंदा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदाद शुमार की ज़ुबानी में बात करूँ तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अखराजात 500 मिलियन रियाल के लगभग थे। और भी सरकारी जिम्मेदारियां हैं। तेल आमदनी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों तक के लिए नाकाफ़ी रही है। उन्होंने कहा कोशिश रही कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंस और बोनस को ना छेड़ा जाए। हुकूमत ने आमदनी में कमी के मसले से निमटने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे का रास्ता मुंतखब किया। माजिद अल कसबी का कहना था कि मुस्तकबिल में जब भी इक़्तिसादी हालात बेहतर होंगे, तेल की आमदनी मामूल पर आएगी और बहरान ख़त्म होगा तो इस जैसे फ़ैसलों पर नज़रसानी होगी। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि विजन 2030 ने तमाम सरकारी इदारों को एक टीम बना दिया है। 13 वज़ारतों ने इक़्तिसादी इस्लाहात नाफिज की हैं। अल कसबी ने सरकारी फ़ैसलों, हालात हाज़रा, मुतअद्दिद मसाइल और विजन 2030 पर रोशनी डाली है। ताजरों को कीमतें बढ़ाने से रोका जाएगा। सऊदी वज़ीर तजारत ने कहा कि सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की इंतहाई अव्वलीन तरजीह है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर तजारत और कायम मकाम वज़ीर इत्तलाआत माजिद अल कसबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले इक़्तिसादी मसाइल से ताजरों को नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताजरों को कीमतें बढ़ाने से रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ारत तजारत ने मुल्क भर में 3,70,000 छापे मारकर 33,000 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन के लिए बुकिंग का आगाज़। सऊदी हुकाम की जानिब से गैर मुल्कियों पर उम्रा की अदायगी पर जुज़वी पाबंदियाँ हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान से टूर ऑपरेटर्स ने उम्रा की बुकिंग का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान में हज उम्रा टूर ऑपरेटर तहसीन ट्रेवल्स ने इन्फो टीवी को बताया कि पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स के सऊदी हुकाम से उम्रा की अदायगी के मुआहदे तय पा गए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान से बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से महदूद पैमाने पर मुकामी उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त देने के कामयाब तजर्बे के बाद गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को 1 नवंबर से आने की इजाज़त दी थी। ताहम पाकिस्तान में उम्रा टूर ऑपरेटर और सऊदी हुकाम के दरमियान मुआहदा तय ना पाने की वजह से उम्रा की बुकिंग का आगाज़ नहीं हो सका था। उम्रा टूर ऑपरेटर तहसीन ट्रेवल्स के राजा वकास ने इन्फो टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सऊदी हुकूमत ने मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर के लाइसेंस की तजदीद कर दी है, जिसके बाद उम्रे के 5,000 वीज़े जारी किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन 22 नवंबर को रवाना होंगे। कोरोना की वबा की वजह से SOPs के तहत उम्रा की इजाज़त दी गई है। उम्रा हज टूर ऑपरेटर रहमान ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन के लिए SOPs के बायस अखराजात में बेपनाह इजाफा होगा।
انہوں نے کہا بڑی تعداد میں عمرہ کے خواہش مند افراد رابطے کر رہے ہیں، لیکن کرونا SOPs کی وجہ سے خرچے بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث زائرین کی تعداد آغاز میں کم ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں بکنگ کی اجازت دی گئی ہے، جس سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر 10 دن کا عمرہ پیکیج 2,12,000 روپے جبکہ 14 روز کا پیکیج 2,25,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ راجہ وقاص نے بتایا کہ عمرہ کے لیے طے کیے گئے SOPs کے تحت زائرین پر کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب پہنچنے پر 3 دن قرنطینہ میں رہنے کی بھی شرط عائد کی گئی ہے، جبکہ بسوں میں بھی سماجی فاصلے کو اپنانے کی شرط عائد ہے، اس لیے خرچہ میں اضافہ ہوا ہے۔ معذور افراد سعودی عربین ایئرلائنز کی رعایتی ٹکٹ کیسے حاصل کریں؟ خصوصی افراد کے لیے وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے سعودی عربین ایئرلائن کے ساتھ الیکٹرانک لنک سروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرائط کو بیان کیا ہے۔ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے وضاحت کی ہے کہ خصوصی ضرورتوں والے افراد اپنی معذوری کے اعداد و شمار کو اپڈیٹ کرنے کے لیے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے یہ بھی بتایا کہ معذور افراد کے لیے کرائے میں کمی لانے کے لیے سعودی ایئرلائنز کے ساتھ الیکٹرانک سروسز اور اس کی سہولیات سعودی عربین ایئرلائن کے ساتھ مل کر ایک سروس مہیا کر رہی ہے جو معذور افراد اور ان کی فیملی کے لیے ہے۔ یہ ان افراد کے لیے ہے جو سماجی ترقی اور سروسز کی وزارت میں رجسٹرڈ ہیں۔ وزارت نے تصدیق کی یہ سروس شرائط کے مطابق سعودی ایئرلائنز کے ریزرویشن فارم کے ذریعے وہ مسافر جو معذور ہوں ان کے لیے کرائے میں کمی کا فائدہ پہنچائے گی اور وقت بھی بچائے گی۔ اس کے لیے جو ہدایات ہیں، صارفین کو سعودی ایئرلائن میں ریزرویشن کرانا ہوگی، صارفین کا اقامہ نمبر کا اندراج کرنا، اگر سعودی ہے تو اپنا شناختی کارڈ کا نمبر، سعودی شہری کے لیے اقامے کی جو غیر سعودی شہری ہے اس کے لیے اقامے کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ درج کرنا بھی لازمی ہوگا۔ اب کچھ خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق آپ کے سوالات جوابات۔ کرونا کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس عمرہ بھی بحال ہو چکا ہے، تو موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات کے حوالے سے مزید سوال بھیجے ہیں، جن کے جوابات جو ہے وہ سلیکٹ کر کے متعلقہ محکموں سے اور قانونی ماہرین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احمد علی مرزا نے سوال کیا تھا، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرایا، معلوم یہ کرنا ہے میں اپنی فیملی کو مستقل طور پر واپس بھیجنا چاہتا ہوں، نومولود کا فائنل ایگزٹ کس طرح لگاؤں؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم کسی بھی شخص کا فائنل ایگزٹ یا ری انٹری لگانے کے لیے ویلڈ اقامہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ نہیں ہوگا خروج نہائی یا خروج عطا نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے اگر اہلیہ کے اقامے میں مدت باقی ہے تو بچے کا اقامہ بنوائیں، جس کے لیے پہلے پاسپورٹ بنوانا ہوگا۔ نومولود کے لیے فیملی فیس اسی حساب سے وصول کی جائے گی جو کہ مقرر ہے، یعنی جولائی 2020 سے ہر مہینے 400 ریال ہے۔ فیملی فیس ادا کرنے کے بعد نومولود کا اقامہ جاری کرائیں، اس کے بعد جب چاہیں ایگزٹ لگا دیں۔ گلزار علی پوچھتے ہیں، سائے خاص کے ویزے پر ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ انفرادی ویزے سے کسی کمپنی کے ویزے پر اپنا اقامہ تبدیل کروا سکوں؟ قانونی طور پر انڈیویجول ویزے پر آنے والے کارکن گھریلو ورکر کہلاتے ہیں۔ گھریلو کارکنوں کے اقامہ کی سالانہ فیس 650 ریال ہوتی ہے، جبکہ ان پر لیبر آفس کے اخراجات نہیں ہوتے۔ آپ کیونکہ سائے خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آئے ہیں، اس لیے قانونی طور پر اس ویزے کو پیشہ ورانہ کیٹیگری میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ صالح امین نے پوچھا ہے، اہلیہ کو خروج عطا پر پاکستان بھیجا تھا، اب خروج عطا تو ایکسپائر ہو چکا مگر اقامہ 2021 تک باقی ہے، معلوم یہ کرنا ہے اگر میں انہیں واپس نہ بلاؤں تو کیا وہ خروج عطا قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گی؟ جوازات کے قانون کے مطابق خروج عطا پر جا کر واپس آنے والوں پر 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، اور بلیک لسٹ کی جو مدت کی تاریخ ہے وہ آپ کے جانے کے بعد اس میں شمار ہوتی ہے۔ مذکورہ قانون صرف کارکنوں کے لیے ہے، لیکن آپ کی جو فیملی ہوتی ہے، جو زیر کفالت افراد ہوتے ہیں، اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں وہ خبر جس کا انتظار تھا سعودی عرب کے لیے ایک بڑی خبر، انڈیا کی خبر شامل کریں گے۔ ڈپٹی چیف آف مشن مسٹر این رام پرساد نے جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن GACA کی ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر بدر الصقری اور معاون صدر کی سربراہی میں جو ہے ایک بہت زبردست میٹنگ کی، جس میں سفری پابندی ختم کرنے اور ایئر ببل شروع کرنے اور ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان پروازوں کی جلد بحالی پر زور دیا ہے۔
یہ ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ ان کی ٹیم کی میٹنگ کے ساتھ کی تصویر اور ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے وہ بتایا ہے کہ وہ بہت جلد ایئر ببلز کے وہ شروع ہونے والے ہیں. ایئر ببلز کے بارے میں ان پر بہت زور دیا گیا ہے. دوبارہ سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد اب دوبارہ میٹنگ ہونے کے بعد یہ امید ہو چلی ہے کہ انڈیا کی بہت جلد چند دنوں کے اندر ہم ایک بہت بڑی خوشخبری سننے والے ہیں. اس کے ساتھ ہم خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹ سے متعلق. آپ کو بتائیں گے کہ آج کون کون سی فلائٹس وندے بھارت مشن کے تحت جائیں گی اور پاکستان سے کون سی فلائٹس آئیں گی. اگر پہلے بات کریں ہم پاکستان کی, تو پاکستان سے آج اسلام آباد سے 4 فلائٹس آئیں گی, جس میں 2 جدہ, 1 ریاض اور 1 دمام کے لیے. کراچی سے 3 فلائٹس آئیں گی, جس میں 1 جدہ, 1 ریاض اور 1 دمام آئے گی. اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور لاہور سے ریاض کے لیے 1 فلائٹ آئے گی فلائی ناس کی, اور ملتان سے 1 فلائٹ آئے گی جو کہ جدہ کے لیے آئے گی PIA کی. اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں, وندے بھارت مشن کے تحت واپسی کا سلسلہ جاری ہے. جدہ سے 3 فلائٹس جائیں گی, 1 کوزیکوڈ کے لیے, 1 دلی اور 1 ممبئی کے لیے. تینوں اسپائس جیٹ کی فلائٹس ہوں گی. اس کے بعد ریاض سے ممبئی کے لیے 1 فلائٹ اور ریاض سے کوزیکوڈ کے لیے بھی 1 فلائٹ جائے گی اسپائس جیٹ اور انڈیگو کی. کوزیکوڈ کے لیے دمام سے 1 فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی, اور دمام سے 1 فلائٹ جائے گی دلی کے لیے انڈیگو کی, جس کا اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پیٹرول بھروانے کے بعد پمپ سے فرار ہونے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا. ابہا پولیس نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد پیسے دیے بغیر پمپ سے فرار ہونے والے شہری کو گرفتار کر لیا. سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ میں کہا گیا کہ ایک شہری نے ابہا کے ایک پیٹرول پمپ سے گاڑی میں تیل ڈلوایا اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو چھری دکھا کر بھاگ گیا. پولیس نے اطلاع ملتے ہی CCTV فوٹیج کی مدد سے اس کو گرفتار کر لی. ایک بڑی خبر شامل کریں گے. الیکٹرانک شناخت سعودی عرب کے ڈیجیٹل نظام کے لیے اہم. سعودی عرب میں شناختی کارڈ کا نظام دہائیوں سے ہے جو حکومت اور متعلقہ اداروں کو مختلف قسم کے استعمال کے لیے عوام کے ذاتی ڈیٹا پر نظر رکھنے میں مدد دیتا ہے. سعودی عرب میں بہت سے ادارے ایسے کاغذات کی بجائے کمپیوٹر میں عوام کی معلومات محفوظ رکھنے کے نظام کی طرف جا رہے ہیں. سعودی عرب میں یہ نظام حکومت کے ڈیجیٹل رد و بدل منصوبے کے تحت 2007 کے اواخر سے شروع ہوا. اس کا آغاز 15 سال کی عمر سے بڑے تمام شہریوں کو علیحدہ کارڈ سے اجرا سے شروع ہوا. مکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ منصوبہ 400 بسیں چلیں گی. سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے کی تفصیلات جاری کی ہیں. یہ منصوبہ 3 ارب 515 ملین ریال کی لاگت سے شروع کیا جائے گا. یہ 400 بسوں, 450 بس سٹینڈز اور 12 روٹس پر مشتمل ہوگا. العربیہ نیٹ کے مطابق میونسپلٹی نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ 5 روٹس بڑی بسوں کے لیے خاص ہوں گے. ان کے اسٹیشن کی تعداد 347 ہوگی. کرونا کے ایکٹیو کیسز 6842 رہ گئے. سعودی عرب میں جمعرات 19 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 319 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی. اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,54,527 ہو گئی ہے. 441 افراد صحت یاب ہونے کے ساتھ اب تک 3,41,995 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں. درجہ حرارت ناپنے والے کارکن کی عدم موجودگی پر دکان بند کر دی گئی. طائف میونسپلٹی نے کہا کہ اس نے شہر کی ایک معروف دکان کو بند کروا دیا ہے جس میں گاہکوں کا اندر آنے سے پہلے ٹیمپریچر چیک کرنے والا کارکن موجود نہیں تھا. سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا کہ ہر دکان, شاپنگ مال اور مارکیٹ کے مرکزی دروازے پر اندر آنے والوں کا ٹیمپریچر چیک کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ایک کارکن مخصوص ہونا چاہیے جس کا ڈیوٹی کے دوران صرف یہی کام ہو. آخر میں کچھ بات کرتے ہیں موسم سے متعلق. سعودی عرب کی سول ڈیفنس اتھارٹی نے شہریوں کے جانی اور مالی نقصان کے پیش نظر حفاظت کے لیے تیز بارش کے دوران 6 ہدایات پر عمل کرنے کا الرٹ جاری کر دیا. جمع شدہ پانی کے قریب جانے یا اسے عبور کرنے کی کوشش سے بھی منع کیا ہے. شہری ہر ممکن صاف اور پکے راستوں کا انتخاب کریں. بہتے ہوئے پانی میں گاڑی کے ذریعے ہرگز مت گزریں. یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.